सूरत यूसुफ मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयात हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने उसे नाजिल किया है कुरान बनाकर अरबी जबान में ताकि तुम उसको अच्छी तरह समझ सको। नहनु नक़स्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान को आपकी तरफ वही करके बेहतरीन पैराए में वाक़यात और हक़ाइक़ आपसे बयान करते हैं। व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, वरना इससे पहले तो आप इन चीजों की तरफ से बिल्कुल बेखबर थे। सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाक़यात का बयान आएगा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात से अहले मक्का, अहले अरब बिल्कुल ना वाकिफ थे। ये उनके लिए बिल्कुल अनजाना अजनबी किस्सा था। अहसनुल क़सस कहा गया है इस किस्से को। आमतौर पर ऐसे किस्सों में लोगों को काफी दिलचस्पी होती है जिसमें कि हुस्न और इश्क की चाशनी हो। सूरह यूसुफ में हमको ये रंग मिलेगा इंसानी जज्बात का, मोहब्बतों और नफरतों के मुख्तलिफ जज्बात और मुख्तलिफ शेड्स हमको नजर आएंगे, लेकिन किस तरह? अहसनुल क़सस की तरह, सोप ऑपरा की तरह नहीं कि अखलाक को बिगाड़ने वाला या बुराई को खुशनुमा बनाकर दिखाने वाला किस्सा हो, बल्कि भलाई को खुशनुमा बनाकर दिखाने वाला किस्सा है। इस सूरत को पढ़ के, इन वाक़यात को पढ़ के दिल यूं चाहता है काश हम भी ऐसे ही पाकीज़ा हो जाएं जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। इस क़ाल यूसुफु, ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, लिअबीही, अपने बाप से कहा, या अबती, ए मेरे वालिद, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में उनके वालिद ने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना वरना वो तुझको नुकसान पहुंचाएंगे। हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। अब इसमें सूरह यूसुफ में एक चीज आप देखेंगे कि ख्वाबों का तस्करा आता रहेगा वक्तन फवक्तन। ख्वाबों का जहां तक ताल्लुक है 3 तरह के होते हैं। एक तो जो फ्रॉइड ने कहा था, हमारे अपनी ख्वाहिशात, वो ख्वाब की शक्ल में रात को आती हैं, दबी हुई ख्वाहिशात। तो नफसानी ख्वाब होते हैं जो नफ्स की तरफ से होते हैं, नफ्स की बातें होती हैं। बाज ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिनसे इंसान को डर लगता है, या गंदे ख्वाब वो शैतान की तरफ से होते हैं। आप जरा देखें शैतान को कि ये रात को भी छुट्टी नहीं करता, ये नहीं कहता कि अब तो मैं बहुत थक गया, अब मैं रात को काम नहीं करूंगा, नहीं, लगा रहता है, 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर रहता है, दिन में वसवसे डालता है, रात को ख्वाब की शक्ल में। तो गंदे ख्वाब या बुरे ख्वाब या डरावने ख्वाब ये शैतान की तरफ से होते हैं और इसकी दुआ आपको मस्तून दुआओं में मिल जाएगी। इंसान किसी से जिक्र इनका ना करे और जब डर जाए तो वो करवट बदल ले और हल्का सा थुतकार दे और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनमें कि इल्हाम होता है, कुछ बातों की तरफ इशारा किया जाता है, या कुछ ऐसे खुशाइंद किस्म के ख्वाब होते हैं जो इंसान को खुशियां देते हैं, ये रहमानी होते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो सच्चे ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं है कि सच्चा ख्वाब सिर्फ कोई बड़ा मुत्तकी या मोमिन इंसान ही देखे। आगे चल के हम उस बादशाह का जिक्र पढ़ेंगे, वो मुसलमान नहीं था, मोमिन नहीं था, काफिर था, उसने भी सच्चा ख्वाब देखा। और ख्वाबों का जिक्र हर एक के सामने नहीं करना चाहिए। यहां भी याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को यही मशवरा दे रहे हैं। अहादीस में आता है कि ख्वाब मुअल्लक रहते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, और जो उसकी जो ताबीर दे दे वही ताबीर हो जाती है। तो हर एक के सामने ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए, सोच समझ के उसके सामने बयान करें जो आपका मुखलिस है। और कोई अगर आपको ख्वाब सुनाए तो उसकी बुरी ताबीर मत दें। आमतौर पर हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि कोई बुरा ख्वाब सुन के कि नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा ही करेगा, इसकी ताबीर तो उल्टी ही होगी। तो अच्छी बात कह देनी चाहिए, और बुरा ख्वाब देखा तो सदका वगैरह दे दें और बस। वकदालिक यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीसी व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। और ऐसा ही होगा
تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم پورا جتھا ہیں. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا. 10 بھائی 3 بیویوں سے تھے یعقوب علیہ السلام کی، اور یہ 2 چھوٹے بھائی یوسف اور بنیامین یہ چوتھی بیوی سے تھے، چھوٹی بیوی سے. اب یہ جو بڑے 10 بھائی تھے انہوں نے اپنا جتھا بنا لیا. ان کا اپنا ایک خاص مزاج تھا. ان کو یہ شکایت تھی کہ ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے اور یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ناانصافی کی بات کر رہے تھے. ان کے اپنے انداز سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسی اولاد تھی. اپنے باپ کی غیبت کر رہے ہیں، کہنے کے بہک گئے، بالکل کریزی ہو گئے ہیں لگتا ہے، نعوذ باللہ. یہ انداز ہے ان کی بات کرنے کا، یہ انداز ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عصبہ ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو بہت طاقتور یا بہت پیسے والی اولاد کے مقابلے میں جو بدتمیز ہو، ان کو وہ اولاد بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے جو فرما بردار ہو اور ان کی عزت کرنے والی ہو. یہ چیز اولاد سے زیادہ محبت کرواتی ہے اور اولاد کو محبوب کروا دیتی ہے. تو اپنی غلطی نہ نظر آئی کہ ہمارے بیہیویئر میں کیا پرابلم ہے جو ہمارے امی ابو ہم سے محبت نہیں کر رہے. سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر پہ ڈال دیا. پھر کہا اقتلوا یوسفا، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. تو کیا کہا؟ ایک تو والد کی غیبت، دوسرے قتل کا فیصلہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہوگا، ہم کیا کریں، وی کانٹ ہیلپ اٹ. یہ ہوتا ہے بہت سے گناہ مجبوری اور مظلومی کے لیبل کے تحت کیے جاتے ہیں کہ ہم چونکہ مظلوم ہیں، چونکہ ہم مجبور ہیں، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے. تو کہا کہ یہ کام کرو، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا. گناہ آج، نیکی کل. ابھی تو یہ کر لو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے نا، پھر عمرے پہ چلے جائیں گے، حج کر لیں گے. حج کرنے کے بعد تو نیک ہونا ہی ہے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا. اس بات پر انہوں نے اپنے باپ سے جا کر کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. اب دیکھیں اپنی اسکیم کیسی بنائی ہے، پیچھے کیا انہوں نے سازشیں کی اور آگے کیسے بن رہے ہیں آ کر، اور اوپر سے اپنے باپ کو گلٹی فیل کروا رہے ہیں، بلیم ان کو کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. باپ کو تجربہ تھا نا، تو باپ ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے. جیسے آج بھی آپ دیکھیں بچوں کو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کا یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں، اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں، اور جب ماں باپ پابندیاں لگائیں تو کہتے ہیں آپ ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے بات نہیں کرتے. یہ انداز ہو جاتا ہے کہ اور انجرڈ انیسنس، ماں باپ کو گلٹی فیل کرانا، اوپر سے اور ان کو بلیم کرنا کہ دیکھیں آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اس طرح تو اگر آپ نے ایسا ہمارے ساتھ کیا. بالکل ان کا حال یہی ہے. کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کیا وجہ ہے آپ ہم پر یوسف کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اس کو لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. قالو بولے لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبہ، پھر وہی بات، اور ہم ایک جتھا ہیں. یہ ان کا نحن عصبہ یاد رکھیے گا، اپنی تعداد پہ غرہ، اپنی طاقت پہ غرہ، کیا تکبر ہے. ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے.
اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا تھا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات کا یقین تو کریں گے نہیں چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ یہ بھی دیکھیں، کوئی زیادہ عقل مند نہیں لگتے ان کے بھائی، جیسے بچے نہیں ہوتے پلیٹ توڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں توڑی، فوراً پتہ چل جاتا ہے اچھا انہوں نے ہی کام کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ کام ہم نے نہیں کیا، لیکن آپ ہماری بات پہ یقین تھوڑی کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موت کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اب آپ سوچیں، اتنا لاڈلا، اتنا چہیتا بیٹا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، لیکن کیا کرتے، یہ بھی اولاد وہ بھی اولاد۔ فرمایا فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ فصبر جمیل، خوبصورت صبر، یعنی جسمانی اعضاء پر بھی قابو رہے، زبان پر بھی شکوہ نہ آئے، دل پر بھی مایوسی نہ طاری ہو۔ یہی اصل صبر ہے جو کہ اول وقت کیا جائے، مصیبت پڑتے ہی کیا جائے۔ اب تصور کریں، ہمارے بچے ہیں اور ہماری لاڈلی بیٹی کو وہ اپنے ساتھ لے گئے جھولا جھلانے، اور وہاں آ کر کہہ دیا کہ ہم کیا کریں، ہم تو کھیل رہے تھے، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا آ کر، یا وہ تو کھو گئی۔ کیا ہمارا حال ہو، کتنا ہم ہنگامہ کریں، کیا ان کو سنائیں کہ بچوں کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں، سب کو فون کریں، روئیں اور دھوئیں، اور جب ایگزاسٹ ہو جائیں تو کہیں اب ہم نے صبر کر لیا۔ اور اولاد کو بھولنے نہ دیں کہ یاد ہے تم نے کیا کیا تھا۔ نہیں، یہ دیکھیں، یہ حیرت انگیز مقام ہے واقعی یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا جو ہمارے سامنے رنگ آ رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اولاد سے کانٹیکٹ رکھنا ہے، چاہے وہ برے کام ہی کیوں نہ کرتے ہوں، نہ ان کے عیب ان کو ہر وقت گنوانے ہیں۔ اگر ان کو الگ کر دیا، کاٹ کر پھینک دیا، یا ہر وقت ان کو باتیں سنائی تو اصلاح کا موقع بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایلینیٹ نہیں کرنا، آئسولیٹ نہیں کرنا اولاد کو، اس قدر ان کو شرمندہ نہیں کرنا ہر وقت کہ پھر وہ ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے گھبرانے لگ جائیں۔ بعض دفعہ بچوں سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، یہ تو خیر مسٹیک نہیں تھی، تو پری پلان تھا، لیکن بچے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، لڑکوں سے لڑکیوں سے بعض دفعہ جذبات میں غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ اس غلطی پہ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض مائیں زندگی بھر بھولنے نہیں دیتی، ہر وقت تانا دیتی ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک روایت چل پڑی ہے کہ کسی کے ہاں اگر بیٹا نہیں ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کا نام بشرا رکھ دے، تو اس کے بعد لڑکا ہو جائے گا، اور دلیل یہاں سے نکالی ہے، یا بشرا، یہ بشرا ہے، ھذا غلام، یہ لڑکا ہے، تو بشرا کے بعد اب لڑکا ہوگا۔ اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، آخر انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ درہم کہتے ہیں دینار کے چوتھائی حصے کو، کہ چند چونیوں کی عوض ان کو بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک نبی باپ کی گود سے بڑے پروٹیکٹڈ، بڑے صاف ستھرے پاکیزہ ماحول سے نکالا جا رہا ہے اور مصر جیسے معاشرے میں پہنچایا جا رہا ہے، انتہائی پرورٹڈ، انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ، لا خدا معاشرہ، وہاں پہنچا دیا گیا۔
کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ کنعان بہرحال جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا بیک واٹرز، ایک چھوٹی سی جگہ تھی. مصر میں ساری ترقی تھی، پروگریس تھی، علوم اور فنون سب کچھ وہیں پر تھا، تو علم کے مواقع وہاں زیادہ تھے. یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچایا گیا تاکہ ان کی تربیت ہو، ان کی ٹریننگ ہو، ایکسپوجر ہو، تجربہ ہو، مشاہدہ ہو، ان کو یہ لوگوں کے طور طریقے دیکھ لیں. اس لیے کہ تبلیغ بھی یوسف علیہ السلام کو انہی لوگوں کو کرنی تھی، تو جب تبلیغ ان کو کرنی تھی تو ان کے طور طریقوں سے آگہی اور واقفیت بھی بہت ضروری تھی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں نا تو وہ ذرا سافٹ بھی ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر سختی اور ان کے اندر طاقت اور اسٹرینتھ نہیں آنے پاتی، اس لیے کہ ماں باپ پیمپر کرتے ہیں، پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں. جب ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہیں جو کہ پرورش پاتی ہیں. مختلف ماحول ملتا ہے، حالات مختلف ہوتے ہیں اور یہ خود استاد ہوتے ہیں. سیلف ریلائنس آتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے، اپنے مسائل خود حل کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے، زندگی کو بہتر طرح سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں. انسان میں پختگی آتی ہے، میچیورٹی آتی ہے. بالکل جیسے دیکھیں کہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے باہر کے ممالک میں بھیجتے ہیں اور ہمیں خطرہ اور خوف ہوتا ہے کہ اتنا خراب وہاں کا ماحول ہے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتی ہیں تو بچپن سے ان کی گھٹی میں اللہ رسول کی محبت ڈال دیجئے. اگر اللہ رسول کی محبت ان کے اندر انگرین ہوئی بھی ہے، نیکی کی پہچان ہے اور گناہ سے نفرت ہے، تو انشاءاللہ برے سے برا ماحول ان کو نہیں بگاڑے گا اور وہ اس ماحول سے بہت کچھ سیکھ کر ہی آئیں گے، اور کیا پتا اس بگڑے ماحول میں وہ کوئی بہتری کا کام یا بہتری کی ترکیب کر سکیں. اب پورا قصہ جو ہے مختصر کیا گیا، قافلہ پہنچ گیا، وہاں سب کچھ ہو گیا. وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، مصر کے جس شخص نے اسے خریدا. اچھا، اس شخص کا نام عزیز مصر آتا ہے، بس عزیز کا ہم نام آگے پڑھیں گے. یہ بادشاہ تو نہیں تھا لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں کوئی اعلیٰ مقام رکھنے والا شخص تھا. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، یعنی حالات واقعات کا تجزیہ کرنا، معاملہ فہمی سکھائی، لوگوں کی شخصیت کو پہچاننا سکھایا، مزاج شناسی کہ لوگوں کو پہچانے کہ کون کیسا ہے. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ محسن کا لفظ بھی آپ کثرت کے ساتھ اس سورہ یوسف میں پڑھیں گی. اب یہاں سے ایک دور تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جیسے ختم ہو گیا مصر آنے سے پہلے کا. وہ کون سا دور تھا؟ وہ دور تھا کہ جب وہ نفرت کا اور حسد کا شکار رہے. اب اس سے جان چھٹی، ایک اور دور شروع ہو رہا ہے، لیکن اس میں مزید آزمائش ہے. اب یہ محبت کا اور خواہش کا شکار ہوں گے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ ان پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کر بولی آجا. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اور میں ایسے کام کروں. انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. محبت اور دوستی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، مگر اس کا بھی حد سے بڑھنا یا غلط مقام پر اس کا استعمال ہونا اتنا ہی نقصان دہ، اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے جتنا کہ نفرت کا استعمال. اس عورت کو دیکھیں، کوئی گری پڑی نہیں تھی، کوئی جاہل ان پڑھ نہیں تھی، کوئی ڈپرائیوڈ نہیں تھی کہ فرسٹریٹ ہو گئی ہو، شوہر والی تھی اور ایلیٹس میں سے تھی. تو یہ مصر کا ایلیٹ طبقہ ہمارے سامنے لا کے رکھا جا رہا ہے اس وقت کہ وہاں جب عورتوں کا یہ حال تھا تو مردوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے کہ عورتیں کسی بھی معاشرے میں دراصل مردوں ہی کے کردار کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد تو قوام ہیں اور وہ اوپر ہیں، نگران ہیں عورتوں کے اوپر. حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو، تمہاری عورتیں پاک باز رہیں گی.
تو جب کسی معاشرے میں عورتیں اتنی خراب ہیں تو سوچیں اس معاشرے میں مرد کتنے خراب ہوں گے. تو خالی عورتوں کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، مردوں کا برابر کا بلیم ہے کہ اس طرح کھلم کھلا وہ اپنے گھر میں نوکر کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، غلام کے اوپر. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور رب بھی، اس میں دونوں طرف بات جا سکتی ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو رب کہہ رہے ہوں یا رب لٹرل سینس میں کہہ رہے ہوں. مراد ہے عزیز مصر، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا، جنہوں نے ان کو پالا تھا اور پرورش کیا تھا، کہ اس نے تو اتنا مجھ پر احسان کیا اور میں یہ کام کروں اس کے پیٹھ پیچھے. انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کے برہان نہ دیکھ لیتے. ایسا ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. فاستبق الباب، آخر یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. یعنی کہ ابھی یہ گھر کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو ہی رہی ہے. اتنے میں کیا ہوا، وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. تو پڑھ کے میں تو دل دھڑکنے لگتے ہیں. ایک دم یہ ہو رہا ہے، ایک دم ہسبینڈ آ گیا. لیکن آپ دیکھیں اس عورت کا کانفیڈنس، کیا اس نے ایک دم سے پینترا بدلا. قالت، بولی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. دیکھتے ہی اپنے شوہر کو وہ عورت بولی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اس کو سخت عذاب دیا جائے. یعنی سارا بلیم اٹھا کر یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. یہ فرق ہے حوث میں اور محبت میں، لو اور لسٹ کے اندر. اگر سچی محبت ہوتی یہ نہیں ہو سکتا تھا. آج افسوس کی بات کہ جس طرح ہمارے میڈیا نے محبت کو پورٹرے کیا ہے، اس کو صرف لسٹ بنا کر دکھایا ہے. اور اسی کا شکار آج نوجوان طبقے کو ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اور اس میں بھی لڑکیاں وہ فرق نہیں کر پاتی کہ یہ لسٹ ہے یا یہ لو ہے. محبت کے نام پر کیا کچھ نقصان اٹھاتی ہیں، اور وہ لڑکے ان کو چھوڑ چھاڑ کے پھر چلے جاتے ہیں، بھگتنے کو وہ رہ جاتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں نا کہ یہ محبت نہیں ہے. سچی محبت کبھی ایسی نقصان دہ ہو نہیں سکتی جو گھر سے بھاگنے کو کہے یا گناہوں پر اور برائیوں پر آمادہ کرے یا اکسائے. تو اس کے اندر بھی محبت نہیں تھی، بس ایک حوث تھی، شہوت کے جوش میں جنون میں آ گئی تھی. فوراً یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے برائی کی. جب یوسف علیہ السلام نے ایسے اس کو الزام لگاتے ہوئے دیکھا تو اپنی صفائی پیش کی. قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں. ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی چالیں بڑے غضب کی ہوتی ہیں. اب یہ قول جو ہے یہ عزیز مصر کا قول ہے، اللہ کا قول نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے کہ عورتوں کی چالیں بڑی ہیں. حالانکہ سچ بات ہے، میں اور آپ اس وقت یہاں پہ ہم سب خواتین ہیں، ہم خوب جانتی ہیں کہ جب عورت چال چلنے پر آتی ہے مرد اس کی گرد بھی نہیں پا سکتا. اور شیکسپیئر اگر یہ بات کہہ دے تو کوئی بات نہیں، اور قرآن میں اگر آ گئی تو ناراض. ان کیدکن عظیم، بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف، اے یوسف، عارض عن ھذا، اس معاملے سے درگزر کر. واستغفری لذنبک، اے عورت اپنی خطا کی معافی مانگ. انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. یہ ریئیکشن دیکھیں آپ عزیز مصر کا، امیزنگ اس کا یہاں پر رد عمل ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ اس کو زیادہ حیرت ہوئی اور نہ ہی اس کو کوئی خاص غصہ آیا، بلکہ اپنی بیوی کی بد چلنی پر تبصرہ بھی نہیں کیا کہ تم کیسی بد چلن عورت ہو، کیسی بد کردار ہو، کیا کر رہی ہو. کمنٹ بھی کیا تو دھوکے بازی پر کہ دھوکہ دے رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو. تو بد چلنی برائی نہیں رہی، جھوٹ کیوں بولا یہ چیز جو ہے وہ بڑا عیب بن جاتی ہے.
اور جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے عزیز مصر، لگتا ہے کہ بس ایک ریزگنیشن ہے اس کی بات کرنے میں. کہہ رہا ہے کہ سب عورتیں چال باز دھوکے باز ہوتی ہیں، ڈس ایلیوژنڈ ہے نا. شاید اس نے چاروں طرف عورتوں کا یہی حال دیکھا تھا، عورتوں کے اندر یہی مورل ڈیکیڈنس تھا، یہ ایلیٹ خواتین کے اندر سو کال ماڈرن، کہ وہ دھوکہ دیتی ہوں گی، افیئر چلاتی ہوں گی میاں کے پیٹھ پیچھے. تو اس نے کہا چاروں طرف یہی ہو رہا ہے. وہ بھی تجھ سے سنتا ہوگا اپنے آفس جا کر، دوسرے مرد بھی ایسی ہی باتیں بتاتے ہوں گے. اس نے کہا تم عورتیں تو ہوتی ہی ایسی ہو. کوئی غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ بات اس کے لیے نہیں تھی. لگتا ہے کہ عفت یا حیا یا فیڈیلٹی ان کی عورتوں میں سے بالکل ہی ناپید ہو گئی تھی. تو اس نے کیا کہا؟ ایسا کہہ رہے وستغفری لذنبی کی، چلو تم سوری کہو یوسف کو، جیسے گلاس نہ ٹوٹ گیا ہو، چلو کہو آئی ایم سوری، تمہارا قصور ہے. انکی کنتی من الخاطئین وقال نسبۃ فی المدینۃ. اب آپ دیکھیں شہر کی عورتوں میں آپس میں چرچا ہونے لگا. اب کافی مارننگ ہوئی ہوگی. ایلیٹ خواتین ہیں، ان کے ہاں تو سٹاف ہے، ڈرائیور، مالی، خانسامہ، بیرا، آیا، سب. اب کیا کریں؟ نتھنگ ٹو ڈو، ٹائم ٹو کل. اب ٹائم تو گزارنا ہے کسی طرح سے. تب مل مل کر کہیں بیٹھی. اور نسبتن، ذکر بھی کس کا آیا؟ عورتوں کا. اس لیے کہ عورتیں بہرحال سکینڈلز میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں. اس ماحول کو آپ دیکھ لیں کہ ان میں کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کو تھا نہیں. ان عورتوں کے پاس، جن عورتوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، ایلیٹ بنایا ہے، جن کو اللہ نے وقت میں گنجائش دی ہے، وہ کتنا کچھ کر سکتی ہیں، کتنی سوشل سروس کر سکتی ہیں. ہمارے معاشرے کو کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کچی بستیوں میں وقت دیں، اپنے معاشرے کے یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو سنبھالیں. کہاں تک آخر بیٹھ کے گپ شپ ہوگی؟ مجھے بتائیں. کہاں تک بازاروں میں پھریں گے؟ کہاں تک کھانا اور پینا اور تفریح اور محفلیں؟ اور آج بھی ان محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اسکینڈلز ڈسکس ہوتے ہیں. وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی تراود فتاح عن نفسی، اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے. یعنی اس کے پیچھے پڑی ہے اور اس کو بھی قابو نہ پا سکی. حیرت اس پر ہو رہی ہے ان کو کہ بدنام بھی ہوئی، ناکام بھی ہوئی. قد شغفہا حبا، اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی. اب یہ مکر کیوں کہہ رہی ہے عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں کی باتوں کو؟ کہ اچھا مجھ پر اعتراض کرتی ہیں، خود بھی تو یہی کرتی ہیں، خود پائس بن رہی ہیں، ان کا تو یہی حال ہے اپنا. فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی لگژوریس بوفے جو ہے وہ ارینج کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا تو 2-3 گھنٹے کے بعد لگتا ہے. پہلے کچھ فروٹس ہیں، پھر کچھ ڈرائی فروٹس ہیں، پھر کچھ اور ہے، پھر کچھ اور ہے، آتا رہتا ہے. اس طرح کی مجلس تھی. متکئن وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. اور جب وہ چھریاں اٹھا کر پھل کاٹنے لگ گئیں تو یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں. وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قطعنا کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ غلطی سے ہاتھ نہیں کٹے. غلطی سے کٹتا تو 1 کا کٹتا، 2 کا کٹتا، 3 کا، سب کے کٹ گئے. جان کر کاٹے تاکہ وہ آئیں مرہم پٹی کرنے کے لیے. جیسے وہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہینکی گرا دی پیچھے کہ وہ لڑکا اٹھائے آ کر تو کوئی بات چیت کا طریقہ نکل آئے. یہ اٹینشن گیٹنگ ٹرکس اس طرح کی. جب عورتوں میں اخلاقی زوال آ جاتا ہے تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی مرد کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے. اور یقین کریں کہ یہ بات جانوروں میں نہیں ہوتی. جانوروں میں جو میل ہوتا ہے وہ فیمیل کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، فیمیل نہیں کرتی. لیکن انسان جب جانوروں سے نیچے گر جاتے ہیں تو عورتوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. کسی بھی طرح بس وہ مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں. اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس چیز کو چال کہا گیا ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹے. اب انہوں نے ہاتھ کاٹے، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی یوسف علیہ السلام ان کی طرف رخ کریں، ان کو توجہ دیں. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، انتہائی پاکیزہ کردار کے حامل تھے. توجہ نہ کی انہوں نے، ان کی چالوں میں نہ آئے.
وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. کہنے لگی یہ انسان نہیں ہو سکتا. مطلب تھا ان کا کہ ہم ایسا ٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کو، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیمپٹ نہ ہو ہمیں دیکھ کر؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. قالت، عزیز مصر کی بیوی بولی، دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. اب آپ دیکھیں، حیا نام کی چیز نہیں ہے، اوپنلی اون کر رہی ہے، کہتی ہے آف کورس یہ ہے وہ. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی، ہاں میں اس کے پیچھے پڑی تھی. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مووی سٹارز یا پلیئرز، ان کے لائف سائز پوسٹرز لڑکیوں کے کمروں میں لگے ہوتے ہیں، یا ایکٹریسز کی تصویریں لڑکوں کے کمروں میں لگی ہوتی ہیں ان کے کبٹس کے اندر، اور اوپنلی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اوف آئی ایم کریزی اباؤٹ دیٹ ون، میں تو بس پاگل ہوں فلاں کے پیچھے. ماں باپ سن رہے ہوتے ہیں، ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹین ایج آئی ہے ان پر جھوم کر. افسوس کی بات، مورل ڈپریوٹی کی انتہا ہے کہ اس طرح لڑکوں اور لڑکیوں میں سے حیا اٹھ جائے کہ دوسروں کے لیے اوپنلی ڈکلیئر کرنا کہ آئی ایم کریزی اباؤٹ دیٹ ون، میں تو پاگل ہوں اس کے پیچھے، ہائی وہ مجھے مل جائے. چومتی ہیں تصویریں، سینے سے لگاتی ہیں. اللہ ترس آتا ہے، لگتا ہے کوئی پاگل انسان دیکھ رہا ہے جیسے. نارمل رویہ تو نہیں ہے. لیکن کیا کریں، پاگل پن کے اوپر جب ماڈرن ہونے کا لیبل لگ جائے تو ہر پاگل پن، ہر برائی سر آنکھوں پر ہو جاتی ہے. یہی ان کا حال تھا. یہ دیکھ لیں سوسائٹی کو، کوئی فرق لگ رہا ہے آپ کو آج کے معاشرے میں؟ تو یہ مت سمجھیں کہ اس قسم کے کرتوت یہ کوئی لبرل یا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے. یہ سب بیکورڈ ہے، میڈیویل کام ہے، سارے پہلے سے ہوتے چلے آئے. اسلام اسی جہالت سے نکالنے تو آیا ہے، جاہلیت الاولی سے. تو کہنے لگی کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے پھسلایا اس کو اس کے نفس سے. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بہت ذلیل و خوار ہوگا. دھمکی بھی دے رہی ہے. عزیز مصر کی بھی عقل دیکھیں، یہ نہیں کہ کہیں اس کی پوسٹنگ کر دیتا یوسف علیہ السلام کی، آفس لے جاتا، وہاں لگا دیتا، گھر پہ چھوڑ دیا. دیکھ چکا ہے سارا تماشا. بے حسی دیکھیں، جب مرد اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں پھر عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے. عورتوں کی بے حیائی، اپنی بیویوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے افیئر جب مردوں کو برے نہیں لگتے تو عورتیں بھی کھلی چھٹی لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو جیل بھیج کے رہوں گی اس کو. وہ کہتے ہیں نا کہ hell hath no fury like a woman scorned. اس قدر اس کے تو ایگو کا پرابلم ہوا تھا کہ اتنا وار پینٹ کر کے میں نے رجھایا اس کو، کوشش کی، میں نے اقدام کیا، لیکن یہ میرے ہاتھ نہ آیا تو بدلہ لوں گی. اب سن رہے ہیں یوسف علیہ السلام، قال ربی، دعا کی اپنے رب سے، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے تو قید منظور ہے بنسبت کہ میں وہ کام کروں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. لوگ تو ایسے موقعوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور یہاں دروازے کھلے ہیں موقع کے، گناہ کے موقع کھلے ہیں، اور یہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. اپنے رب کو اس موقع پر صرف اور صرف وہ یاد کر سکتا ہے جو ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھے، ورنہ ایسے موقع پہ اللہ کا نام زبان پہ آ نہیں سکتا. تو کہا کہ اللہ جیل بہتر ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. حدیث میں آتا ہے کہ 7 طرح کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جب اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اور ان میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جن کو کسی صاحب حیثیت یعنی کہ حسب نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور وہ چھوڑ دیں اس کو اور کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو آپ سوچیں کس قدر اسٹرانگ ٹیمپٹیشن ہے، کس قدر کشش ہے اس چیز کے اندر کہ یہ نبی ہیں. ایک نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ٹیمپٹیشن بہت ہے. پہلے تو وہ ایک پیچھے پڑی تھی، اب یہ ساری میرے پیچھے پڑ گئی ہیں. بنی سنوری خوبصورت خوشبوؤں میں بسی ہوئی عورتیں، اور ان میں یہ موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ان کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو جاہلوں میں ہو جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں صبر نہیں کر سکوں گا.
اس لیے کہ اتنی خوبصورت، اتنی میڈ اپ عورتوں میں رہنا اور ان کی طرف مائل نہ ہونا ان نیچرل ہے. نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہو جانا یہ بالکل فطری ہے. پھر ایسے میں فتنے جنم لیتے ہیں، پھر اسکینڈلز بنتے ہیں، پھر امورالٹی ہوتی ہے، پھر گھر ٹوٹتے ہیں، پھر زنا عام ہوتا ہے، پھر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، فیڈیلٹی ختم ہو جاتی ہے، مرد کسی سے افیئر، عورتیں کسی سے افیئر. ان میرڈ نہیں، آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ان میرڈ تو دور کی بات ہے، اب تو میرڈ عورتوں کا میرڈ مردوں کا افیئر ہوتا ہے. یہ ایک اور پرابلم ہے. اسلام تو اس فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے. اسلام نہیں چاہتا یہ اس طرح کے کام معاشرے کے اندر ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بات کا سنا رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ 2 طرح کے میں نے کیٹیگریز کو جہنم میں دیکھا، وہ میرے سامنے اس وقت نہیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو ظالم حکمران ہوں گے، اور دوسری کیٹیگری آپ نے فرمائی وہ نساءن اور عورتیں، کاسیاتن کپڑے پہنے ہوئی، آریاتن لیکن پھر بھی برہنہ، پھر بھی بے لباس، ممیلاتن مائل ہونے والی، مائلاتن مائل کرنے والی، جو ٹیمپٹ ہوتی ہیں مردوں کو دیکھ کر اور ان کو بھی ٹیمپٹ کرتی ہیں. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے. لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. وان ریحہا لا یوجد من میسرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہے. جب اسلام نے کہا ہے کہ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اسلام تو چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. جب ہم سے کہہ دیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکنا، تو پھر اللہ نے پورا نظام بھی ہم کو دیا ہے. یہ نہیں کہا ہم سے کہ عورت ہار سنگھار نہ کرے. عورت ہار سنگھار کرے، یہ نیچرل ہے، اور بنی سنوری عورت کو مرد دیکھے گا، یہ بھی نیچرل ہے. اور جب آگ اور تیل کا یہ مکسچر ہوگا تو فتنہ آگ کی طرح پھیلے گا، یہ بھی نیچرل ہے، یہ بھی ہوگا. اسلام نے پرفیکٹ بیلنس دیا ہے. عورتیں جو مرضی میک اپ کریں، جو مرضی وہ زیور پہنیں، صرف کیا کریں کہ اپنی زینت کو نامحرم کے سامنے ظاہر نہ کریں. محفلیں ایسی ہوں کہ مرد الگ بیٹھیں، عورتیں الگ بیٹھیں. آج ہر طرف ہم یہ دیکھتے ہیں اسکینڈلز اور افیئرز. اور جب بات کی جاتی ہے کہ بھئی کنٹرول کیسے ہوگا، تو 2 طرح کے ری ایکشنز ہوتے ہیں عام طور پہ لوگوں میں. کچھ لوگ تو بالکل اگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی حل ہے، سیگریگیشن ہونا چاہیے، عورتیں مرد الگ ہوں، پردے کا نظام ہو، اور بڑھتی ہوئی اخلاقی گراوٹ کو ہم اسی طرح روک سکتے ہیں، مورل ڈیکیڈنس کو. بعض لوگ جو مسئلے کی گریوٹی سے واقف نہیں ہیں کہ کتنا گمبھیر یہ مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا اور باقی پوری دنیا کا، وہ کہتے نہیں کیا ضرورت ہے پردے کی، یا مکس گیدرنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں. ہمارے جو بیٹے ہیں اور ہمارے میاں ہیں، ہمارے والد ہیں، وہ تو کسی کو نہیں دیکھتے، اور دوسروں کے جو بیٹے اور میاں ہیں وہ بھی ہم کو نہیں دیکھتے، وہ تو ہم کو بہن سمجھتے ہیں، وہ تو ہم کو بھابھی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بہت شریف ہے، بہت خاندانی ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھی شریف ہیں؟ کیا ان سے زیادہ خاندانی ہیں؟ خاندان تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کا، خود نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے. کیا میرے اور آپ کے گھر کے مرد نبی ہیں؟ کیا نبی کے بیٹے ہیں؟ کیا نبی کے پوتے ہیں؟ تو ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ڈیلیوژن میں ہیں ہم اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مکس گیدرنگ سے اور بے پردگی سے کچھ نہیں ہوتا. ہم ڈیلیوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے. اگر واقعی ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ دنیا سے زنا ختم ہو، ایڈلٹری ختم ہو، مولسٹیشن ختم ہو، عورتوں کی عزت ہو، مردوں کے افیئرز نہ ہو، تو ہم کو یہ اسلامک سسٹم آزمانا ہوگا. مینوفیکچرنگ سسٹم میں جیسے جاپنیز ماڈل کو وہ نافذ کر رہے ہیں اور بہت کامیاب ہے، تو معاشرت کے اندر اسلامک ماڈل کو نافذ کر کے تو دیکھیں، ٹرائی تو کریں، امپلیمنٹ تو کریں. بغیر آزمائے ریجیکٹ کر دینا یہ تو عقل مندی نہیں ہے. حیرت انگیز مقام ہے.
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کی چالیں ان سے دفع کر دیں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب معاشرہ اتنا بگڑ جاتا ہے تو عورت کا پاور یہاں دیکھیں آپ. سب کو پتا تھا کہ عورت کا قصور ہے اور ان سب عورتوں کا قصور ہے. مردوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ انصاف کی بات کر سکتے. کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا اٹھا کر کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے. کچھ دنوں کے بعد ذرا بیگمات کے دماغ بھی ٹھکانے آ جائیں، کچھ بھول بھال جائیں، اسکینڈلز ختم ہوں. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ عورت مظلوم ہے، بس بالکل مظلوم ہے بیچاری بہت مظلوم ہے. یہ ایک اور ڈیلیوژن ہے. کہیں ہے مظلوم اور کہیں ظالم بھی بہت زیادہ ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، قید خانے میں دو غلام اور بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے ان سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. یوسف علیہ السلام نے کوئی اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ میں بہت نیک ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، کچھ نہیں. لیکن ان کے عادات، اطوار، کردار، معاملات دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ نیک انسان ہے. تو نیکی تقوی خود بولتا ہے، خود چھلکتا ہے. اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھ کو دیکھو میں کتنا نیک ہوں. یہ تو لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ متقی اور نیک انسان ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. پھر دیکھیں اللہ کی عظمت کو لا رہے ہیں، ذاتی عظمت کو پیچھے لے جا رہے ہیں کہ میری عظمت نہیں، اللہ نے مجھ کو عطا کیا. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے جیل کے ساتھیوں، تم ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. پھر آپ دیکھیں تبلیغ کی حکمت. ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی تھی بادشاہ سے تو بادشاہ کے لیول پر، اب یہاں یوسف علیہ السلام دو ادنا غلاموں سے بات کر رہے ہیں تو غلام کے لیول پر. تو تبلیغ کی حکمت کے ماحول کو اور جو ماحول میں لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ان کے حساب سے مثالیں دی جائیں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل کے ساتھیوں، تم ہی سوچو بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. بس اتنی تبلیغ کی مناسب ڈوز ان کو دے دیا اور اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب سے مراد شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جن کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. شیطان یہ کام کرتا ہے نا، نیکیوں کی طرف سے غافل کر دیتا ہے. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف
وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اسے مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی۔ اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، فَأَرْسِلُونِی، تو ذرا مجھ کو آپ بھیجئے۔ اب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف، اس نے کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے سراپا راستی، افتنا فی 7 بقرات سمان، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ اب آپ خود تصور کیجئے، اس طرح ہم ہوتے ہیں جیل میں اور یہ ہمارے پاس آتا، ہم کیا کرتے؟ کتنی سناتے اس کو، اور پھر کہتے تمہیں کیوں بتائیں خواب کی تعبیر، ہم چل کے بتائیں گے خود، واہ ہمارا کریڈٹ تم لے لو۔ لیکن رسول ایسے نہیں ہوتے، بے غرض ہوتے ہیں، ان کو کریڈٹ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، کام سے مطلب، نام کسی کا بھی ہو، کام میں کروں، اسی کہ اللہ نام نہیں دیکھتا، اللہ کام دیکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو تو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کیا ہوگا، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اب دیکھیں، آج بھی ایگریکلچر میں یہ رول استعمال کرتے ہیں، اگر دانے کو اس کی بالوں سے نکال دیں تو دانے میں گھن لگ جاتا ہے، کیڑا لگ سکتا ہے، اگر اس کو چھڑوں سے نہ نکالیں، اسی کے اندر چھوڑ دیں تو یہ بہترین پرزرویٹو ہے، سالوں سالوں اناج محفوظ رہتا ہے اگر اس کو اسی حال میں رکھ دیا جائے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنا ہوگا کہ نہ صرف کھائیں گے بلکہ اتنی افراد کے ساتھ پھل اور چیزیں ہوں گی کہ تم تیل بھی نکالو گے اور جوس بھی نکالو گے اور شراب بھی بناؤ گے۔ یعصرون۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، لیکن جب شاہی پیغامبر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے رب، یہ دیکھیں بار بار رب کا لفظ آ رہا ہے، مطلب ہے پالنے والا، اللہ نہیں ہے۔ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ راوتن یوسف عن نفسہ، خوب وہ جانتا تھا کہ ہاں عورتیں ایسے ہی ڈورے ڈالتی ہیں۔ قلنا، بولی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب نے یک زمان ہو کر کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ذالک، یہ بات اس لیے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔
نفس امارہ کا ذکر آ رہا ہے، برائی کا حکم دینے والا نفس۔ حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو اگر تم اس کا اعزاز اور اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑا پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کرو، بھوکا رکھو تو وہ تمہارے لیے بھلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، اس سے زیادہ برا ساتھی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے ایسا ہی ساتھی ہے۔ یعنی جو انسان کی اپنی اینیمل انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، اس کو جتنا زیادہ انسان شہ دے گا، جتنا زیادہ اپنی شہوتوں کو پورا کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ چیز اس کو پھر برائی پر اکسائے گی۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کوئی کریڈٹ اپنی نیکی کا خود نہیں لے رہے، بلکہ انہوں نے تو صاف فرما دیا کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بچا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ پر کرم کیا، اللہ ہی نے مجھ پر رحم فرمایا۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ دو صفات آ رہی ہیں یوسف علیہ السلام کی، امین اور علیم۔ تو جو بھی یہ صفات رکھتا ہو وہ بہترین شخص ہوتا ہے جس کے حوالے کوئی بھی ذمہ داری اس کے حوالے کرے۔ ایک تو علم ہونا ضروری ہے تاکہ جو ذمہ داری کے فرائض ہیں ان کو ادا کیا جا سکے، دوسرے یہ کہ پھر اوقات کی ذمہ داریوں کی مکمل حفاظت، بہترین طریقے سے حفاظت کرنا، یہ بھی ہر جاب کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھے، اس میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین اور محسن یہ آپ کثرت کے ساتھ سورہ یوسف میں یہ لفظ پڑھیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ اس سے ناآشنا تھے۔ اب کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب پورے علاقے میں قحط پڑا تو سوائے مصر کے، پڑا تو مصر میں بھی تھا لیکن یوسف علیہ السلام کی بہترین تدبیر اور پلاننگ کی وجہ سے وہاں پر مصر میں غلہ موجود تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان میں رہا کرتے تھے، وہاں بھی قحط پڑا، غلہ ختم ہو گیا، دور دراز سے لوگ مصر آنے لگ گئے غلہ لینے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے۔ اسی سلسلے میں ان کے بھائی بھی آ گئے۔ اب اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ ان کے بھائی تو نہ پہچانے کہ یہ یوسف ہیں، وہ تو اپنی طرف سے کنویں میں پھینک پھانک کے فارغ ہو گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِ بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ ابھی جو بھائی آئے تھے 10 سوتیلے بھائی تھے جو آئے تھے، بن یامین جو کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی تھے وہ نہیں آئے تھے،
यूसुफ अलैहिस्सलाम शिद्दत से चाह रहे थे कि उनका भाई उनके पास आ जाए। इस तरह एक दरवाजा खुले, भाई आ जाएगा तो भाई की तड़प में और उसकी मोहब्बत में वालिद भी आना चाहेंगे, और इस तरह ये एक दरवाजा खुल जाएगा और पूरा खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र आ सकेगा। अब आप देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, लेकिन हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे हुए। ये नहीं उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत चाहता हूं कि मेरे खानदान वाले मेरे पास आ जाएं, अब अल्लाह ही चाहेगा तो आ जाएंगे और मैं क्या कर सकता हूं। ये बात नहीं है। तवक्कुल है अल्लाह पर, लेकिन तवक्कुल के नाम पर बेअमल होने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि अपनी तरफ से वो पूरी तदबीर कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। फलम्मा रजअू इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैल। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं और उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसे उससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। अब यहां पर पिछली गलती याद दिला रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को, और इसकी इजाजत है। इस्लाह की खातिर पिछली गलती का याद दिला देना ताकि आइंदा फिर दोबारा वो गलती करने से बचें, ये चीज पसंदीदा है और इसके अंदर कोई हरज नहीं। तो कहा कि मैं भरोसा तो तुम पे नहीं कर रहा, भरोसा तो मैं अल्लाह पे कर रहा हूं, वो बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला है। वलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिदाअतहुम रुद्दत इलैहिम। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहल अयाल के लिए सामान ले आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट भर गल्ला और ज्यादा भी ले आएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान ना दे दो कि इसे जरूर मेरे पास वापस ले आओगे, इल्ला ये कि कहीं तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा, देखो, हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है। फिर उसने कहा, ऐ मेरे बच्चों, मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। अब ये तदबीर कर रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों की हिफाजत की। हम जो औलाद वाले हैं, हम जानते हैं कि औलाद अगर अल्लाह ना करे तंग करने वाली भी है, नाफरमान भी है, आजिज करती है, लेकिन बहरहाल माँ बाप होते हैं। अपने दिल से औलाद की मोहब्बत नोच के फेंक नहीं सकते। हर हाल में औलाद की बेहतरी ही की फिक्र लगी रहती है। तो यहाँ पर यह मशवरा दिया याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कि एक दरवाजे से दाखिल ना होना दो वजूहात हो सकती हैं, वैसे तो वल्लाहु आलम, लेकिन एक ये कि भाई सारे इलाके में कहत पड़ा हुआ है, 10 नौजवान मर्दों का एक जत्था जब मिस्र में दाखिल होगा तो कहीं लोग ये ना समझें कि डाकू हैं, पता नहीं किस नीयत से आए हैं, तो उनको कोई तकलीफ पहुंचे। दूसरे ये कि ऐसे जवान 10 बेटे इकट्ठे कहीं जाएं तो माँ बाप के दिल में ये होता है कि कहीं इनको नजर ना लग जाए। औलाद हमारी कहीं हो जो हमें अपनी आंखों में भली लगती हो, इकट्ठे कहीं जाते हैं तो खुद भी दिल नहीं चाहता कि इंसान नजर भर के उनको देखे, डर होता है कहीं नजर ना लग जाए। नजर की जहां बात है वहां इतना सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये बात याद रखिए कि पहले जो हम मौजू पढ़ते चले आए हैं कुरान में, ये बात हमारे सामने वाज़ेह हो गई होगी कि इस्लाम हर किस्म के तौहमात मिटाना चाहता है, सुपरस्टिशंस से हमको निकालना चाहता है। अगर नजर का लगना भी वहम होता, सुपरस्टिशन होता, तो इस्लाम हमें बता देता। यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई हकीकत है, जैसे कि हदीस में आता है, कल ऐनु हक़्क़ुन, नजर हक होती है, लग जाती है। आप देखिए, पत्थरों में से रेडिएशंस निकलती हैं और इंसान को नुकसान पहुंचा देती हैं, तो आंख तो फिर आंख है, कोई ना कोई चीज बहरहाल इससे ऐसी निकलती है जो इंसान के लिए नुकसानदेह है। साइंस ने अभी तक साबित नहीं किया, लेकिन हो सकता है आगे जाकर ये चीजें प्रूव भी हो जाएं। बहरहाल एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की तो वो बात करते हैं ही आजकल भी, ESP की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ भी सिखाई है, उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन।
میں تجھے اللہ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر ڈرانے والے شیطان سے اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ سے۔ تو نظر کی دعائیں پڑھ لینی چاہیے۔ اپنی طرف سے انہوں نے تدبیر کی۔ آگے فرما رہے ہیں وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ لیکن میں تم کو اللہ کی مشیت سے بچا نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے۔ یہاں پر ہمیں تدبیر اور تقدیر کا صحیح امتزاج، صحیح کمبینیشن نظر آ رہا ہے۔ اپنی طرف سے تمام اسباب مہیا کیے، پلاننگ کر لی، تدبیر کر لی، کوشش کر لی بہترین جو ہو سکتی تھی، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کاہل ہو جائے، کوشش نہ کرے اور کہہ دے ہم نے تو اللہ پر توکل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملنے آیا۔ اندر جب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنی اونٹنی کو باندھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ توکل پہ چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اعقلھا ثم توکل، اس کا گھٹنا باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر، اپنی طرف سے پورا انتظام کرو۔ تو بھرپور کوشش کر کے پھر توکل اللہ پر، توکل اپنی ذات پہ نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کا پلان، اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے تو کم از کم انسان خود مایوس یا شیٹر نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے نہ چاہا، اس میں ضرور میری کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے۔ اور اگر منصوبہ یا پلان کامیاب ہو گیا تو انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میری پلاننگ تھی، میری اینٹیسپیشن تھی، میں نے کتنا اچھا سوچا، میں نے کتنا اچھا کیا۔ تکبر اس میں نہیں آتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے میری کوششوں کو کامیاب کر دیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور واقع بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے یعنی داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ علم والا کہا گیا ہے ان کو، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کہ وہ علم والا تھا، لما علمناہ، اس علم کی بدولت جو ہم نے اس کو دیا تھا۔ علم والا کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کی لمیٹیشنز کو جانے، اپنی حدود جانے، اپنی مجبوری اور اپنی محدودیت کا اس کو علم ہو کہ میں بس اتنا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ہاں عام کہاوت ہے کہ والدین تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے ساتھی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر علم والا انہی کو کہا گیا کہ جو یہ جانے کہ میں کتنا کچھ اپنی طرف سے کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ اگر میں ہی میں ہوتا، میری مرضی ہوتی تو جو میں چاہتا ہو جاتا، تو میں کچھ چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا بعض دفعہ؟ اس لیے کہ رب نے نہیں چاہا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سالوں کے بعد، پتہ نہیں واللہ عالم 20 سال 25 سال 30 سال، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ گزرا، اس کے بعد اب یہ دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں۔ اور کون سے بچھڑے ہوئے بھائی؟ جو کہ اپنے سگے رشتوں کے ہاتھوں ستائے گئے، بنیامین الگ ستائے گئے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو ہم کو معلوم ہی ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام مشورہ ان کو یہ دے رہے ہیں کہ ان باتوں کا غم مت کرو جو یہ لوگ کرتے رہے۔ اب کیسے نہ غم کرو؟ ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے رشتہ داروں کے ہاتھ، سگے خون کے رشتے بہت بعض دفعہ انسان کو ستاتے ہیں اور بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ہم کیسے غم کو بلائیں؟ کیا کریں؟ یہاں پر عملی طریقہ انہوں نے بتا دیا غم نہ کرنے کا۔ یہ طریقہ ہے کہ انسان پرانے قصوں کو نہ چھیڑے، بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا کر دے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خود نہ بھولتے ہیں اور نہ اگلے کو بھولنے دیتے ہیں۔ قصے کو، پرانی باتوں کو اور تکلیف دہ یادوں کو اتنا دہراتے ہیں کہ ہر تفصیل یاد ہو جاتی ہے۔ جو عام حالات میں جن باتوں کو ہم بھول جاتے
ان کو کثرت یاد دہانی کی وجہ سے وہ چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی یاد رہ جاتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ خواتین ہیں جو کہ 40 سال یا 50 سال پہلے کی باتیں یاد کر کر روتی ہیں کہ جب 50 سال پہلے میں شادی ہو کر آئی تھی میری ساس نے مجھ کو یہ کہا تھا، اور رو رہی ہیں۔ میں کبھی نہیں بھول سکتی، میں ہرگز نہیں بھول سکتی۔ اس میں اس کا نقصان ہے، جس نے زیادتی کی تھی وہ تو بھول بھال گیا، اور جو یاد رکھ کر اس کو بیٹھا ہوا ہے وہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے، خود کو اب اعصابی مریض بنا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غم پال کر انسان خود کو بیمار کر دیتا ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ دل کو انسان صاف کر لے، بس بھلا دے، ذکر نہ کرے کسی بات کا بار بار ذکر کرنے سے زخم ہرا رہتا ہے۔ آپ سوچیں نا، کہیں آپ کو چوٹ لگ گئی، اس کے اوپر کورنگ آ جاتی ہے نا، کھڑن سا بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلسل اس کو چھیڑتا رہے، نوچتا رہے تو کیا ہوگا؟ وہ زخم ہمیشہ تازہ رہے گا۔ اسی طرح ایک تکلیف دہ بات کو مسلسل انسان چھیڑتا رہے اور یاد کرتا رہے، دہراتا رہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ بڑھ کر ناسور ہو جائے اس کے لیے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان تکلیف دہ باتوں کو یاد رکھے، اور یاد رہتی ہیں دہرانے سے، بھول جانا چاہیے۔ معاف تو کر دے انسان، اگر بھول نہیں سکتا تو اللہ سے دعا کرے، اللہ کی مدد مانگے کہ اللہ تو میرے دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف کر دے، یہ بات میرے دل سے نکل جائے اور یہ بات اب مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو غم کو بلانے کا بہترین نسخہ جو ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ذکر نہ کرو اب ان باتوں کا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا۔ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ برابر غلہ ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسا ہی ظالموں کو سزا دینے کا طریقہ ہے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اس کے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ مشکلات قرآن میں سے یہ مقام ہے۔ سوالات نئے پڑھنے والے کے دماغ میں یوں پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یوسف علیہ السلام نے چوری کا الزام لگایا کہ خود ہی پیالہ رکھا اور پھر خود ہی کہہ دیا چور ہے، اور یہ سارے کیسے حالات بنتے چلے گئے؟ بے قصور پر چوری کا الزام لگایا، بھائیوں نے چوری تو نہیں کی تھی۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بین السطور اگر آپ غور سے پڑھیں گی تو بہت سے آپ کو اتفاقات ملتے چلے جائیں گے۔ کچھ ایسے کوئنسیڈنسز ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد وہ ملتے چلے گئے، اور ہوا کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام جو چاہ رہے تھے وہ حاصل ہو گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی دھوکہ پلان نہیں کیا تھا کہ میں دھوکہ دوں گا، پھر الزام لگاؤں گا، پھر یہ کروں گا۔ یہ انشاءاللہ بہت تفسیر طلب آیات ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم بہت ایک ایک آیت کو کھول کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کبھی انشاءاللہ تفسیر کا موقع آپ لوگوں کے ساتھ ملا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ کوئنسیڈنسز ہیں، ایک کے بعد ایک حالات اس طرح بنتے چلے گئے کہ نتیجہ یوسف علیہ السلام کی پسند کے مطابق نکلا، اور یہ آیت اس کی گواہی دے رہی ہے۔ اگلی والی، کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ یہ اللہ کی کوئی تدبیر تھی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے۔ پھر دیکھیں صبر، کتنا صبر کیا ہے، کچھ نہیں کہا ان کو، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہا، قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ دل ہی دل میں کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو جو ایسا الزام لگاتے ہو،
اور جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز، اب اس سے دیکھیے کیا پتا چل رہا ہے، یا ایھا العزیز، کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تو نہیں بنے، لیکن بہرحال کوئی منسٹر یا کوئی اعلیٰ عہدہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے، جو کہ عزیز مصر کو تھا، اسی لیول کا کوئی عہدہ ان کے پاس ہے۔ ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو، فقولوا، ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یہ انداز دیکھیں، عجیب سی بدتمیزی ہے ان لوگوں کے اندر، بڑے روڈ ہیں، انسلنٹ ایٹیٹیوڈ ہے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہے کہ جیسے شاید ہمارے بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، نہیں، کہہ رہے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اپنے بچوں میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارا بچہ ہے اور بہت اچھا اس کا رزلٹ آ گیا تو ہم جا کے اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں دیکھا میری بیٹی کتنا اچھا پڑھتی ہے، اور جب خراب نتیجہ ہے کہتے ہیں دیکھا آپ کی بیٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بلیم کسی اور پر چلا جائے۔ آپ کا بیٹا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہ سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ بالکل وہی بات کہی ہے یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے جو یوسف علیہ السلام کے کھونے پر کہی تھی۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو یہ جھوٹ بول رہے تھے، بن یامین کے معاملے میں تو یہ جھوٹ بول نہیں رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو تو نہیں پتا چلا دونوں کا فرق۔ ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو نہیں پتا چلا کہ کون سی بات ان کی سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی۔ پھر کہا فصبر جمیل، تو میں اچھا صبر کروں گا۔ جمیل کا لفظ آپ دیکھیے، خوبصورتی کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے اس صورت میں؟ صبر کے لیے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ وتولى عنهم، اور وہ ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ یہ بھی اتنا دل دکھانے والا مقام ہے۔ اولاد جب بے حس ہو جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ سے اس کو ہمدردی نہیں رہتی، تو ماں باپ پھر اپنی فیلنگز بھی بچوں کے سامنے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ہم اپنے رنج کا یا اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے تو ڈانٹ ہی پڑے گی، یہ کہیں گے کہ بس آپ لوگوں کو تو بیوقوفی کی باتیں سوچتی رہتی ہیں۔ یہ بدتمیز اولاد ایسی ہوتی ہے نا، بے حس قسم کی۔ تو وہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ اولاد میری ہمدردی میں میرے ساتھ شامل نہیں ہوگی، ایسی اولاد ہے جو اچھے وقتوں کی ساتھی ہے، برے وقتوں کی نہیں ہے۔ وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، کہنے لگا ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ انسان ہوتے ہیں نا نبی، پتھر کے ٹکڑے نہیں ہوتے ان کے سینوں کے اندر کہ کچھ بھی بیت جائے ان کے اوپر بس وہ روبوٹس کی طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا کھو گیا تو کھو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، مل گیا تو مل گیا، کوئی بات نہیں۔ قرآن جو ہے وہ انبیاء کا ہیومن ایلیمنٹ، انسانی پہلو بہت خوبصورتی کے ساتھ سامنے لے کر آتا ہے کہ دیکھو وہ بھی تم جیسے انسان تھے، ان کا دل بھی دھڑکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا تھا، ان کو بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود صبر کرتے تھے۔ تو ہم بھی جب انبیاء کی باتیں پڑھیں تو یہ نہ کہا کریں کہ لیکن وہ تو نبی تھے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں اس طرح۔
ہو سکتے ہیں تبھی تو ان کو انسان بنا کر بھیجا گیا. اگر ہم ان جیسے ہو نہ سکتے تو اللہ روبوٹس بھیج دیتا یا فرشتے بھیج دیتا جن میں جذبات نہ ہوتے, احساسات نہ ہوتے. ہاں, یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی بالکل ہمارے جیسے انسان نہیں ہوتے, کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن بہرحال فیلنگز میں, جذبات میں, ضروریات میں, احساسات میں ہم جیسے ہی انسان ہوتے ہیں. ان کے دل پر بھی چوٹ لگتی ہے. جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کو یہ یاد کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. اب یہ بھی ڈاکٹرز کے غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا صدمے کا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے, کیٹریکٹ ہوتا ہے, کیا کارنیا متاثر ہوتا ہے, واللہ عالم, سائنس بتائے گی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں. قالو, بولے, تاللہ, اللہ کی قسم, تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. بیٹوں نے کہا بس آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے. یہ بات بھی سن لی. اکیلے میں باپ کا غم منانا بھی ان کو پسند نہ آیا. اچھا, عجیب مکسچر ہیں, بے حس بھی ہیں لیکن باپ کی تکلیف بھی اچھی نہیں لگتی ان کو, کچھ ملا جلا مربع ہیں. کہنے لگے آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے, نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. قال, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا, اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. بہت پیاری آیت ہے یہ, اشکو بثی وحزنی الی اللہ. غم ہماری زندگی میں بھی اگر آئے تو اس کو اللہ کے سامنے رکھ دیجئے, اللہ کے سامنے روئیے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے, اس سے دعائیں کیجیے. جب لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں تو کچھ دن تو لوگ ہمدردی کرتے ہیں, پھر وہ اس تذکرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں, ملنے سے کترانے لگتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو کون جائے ان سے ملنے, وہ تو پھر وہی ذکر شروع کر دیں گی. اللہ کے سامنے جب انسان بیان کرتا ہے اپنا غم تو اس کو صبر آتا ہے, سکون آتا ہے اس کو. حدیث میں آتا ہے من بث لم یصبر, جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے تو صبر نہیں کیا. تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. پھر دوسرے یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا اخلاق. اولاد سے بھی انہوں نے نہ بد اخلاقی کی, بد زبانی بھی نہیں کی. ہم سب کے ساتھ اچھے بنتے ہیں, بچوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہم گالم گلوچ کریں, ان کو تانے دیں, ان کو بدتمیزی کے ساتھ ڈانٹیں اور ڈپٹیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں, ہم بچوں سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے. اور اپنائیت کے نام پہ بعض دفعہ ہم بے انتہا بدتمیز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں اپنائیت بہت ہے نا تم سے, اب تم بھی برا مانو گے. تو یہ ایسی اپنائیت سے آپ دیکھیں کہ وتھ فرینڈس لائک دیز ہو نیڈز اینیمیز. جب اپنے ایسے ہو جائیں تو پھر غیروں سے انسان کیا شکوہ کرے. سب سے زیادہ لحاظ اپنوں کے ساتھ رکھنا چاہیے. اس اپنائیت ہی میں بعض دفعہ بد زبانی پر, بدتمیزی پر اتر آتے ہیں اور رشتوں کے اندر مزید خرابی پیدا ہوتی ہے. یہاں اپنی اولاد سے بھی آپ دیکھیں کتنی نپی تلی سنبھلی بھی بات کر رہے ہیں. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. میرے بچوں, جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں صبر اپنی جگہ, تقدیر پر راضی رہنا اپنی جگہ, لیکن برے حالات کو بہتر بنانے کی بھاگ دوڑ اپنی جگہ, حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. اب اتنے سال ہو گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے, اب تک تو نہ کہا, تو اب کیسے خیال آ رہا ہے؟ اسی کی تقدیر ہے نا. اب ملنے کا وقت جو آ گیا. ہم اپنی گھریلو زندگیوں میں دیکھیں, بعض دفعہ کوئی چیز ہماری کھو جاتی ہے, ہم ادھر ادھر دیکھتے نہیں ملتی, 2 دن 4 دن 10 دن گزر گئے, اچانک خیال آتا ہے کہ فلاں ڈراز میں دیکھ لیتی ہوں, فلاں پرس میں دیکھ لیتی ہوں, اور وہاں سے مل جاتی ہے. اسی کی وہ تقدیر ہوتی ہے نا, وہاں سے اس کا وقت آ گیا ہوتا ہے چیز کے ملنے کا. اور جتنی دیر انسان کی کوئی چیز کھوئی رہتی ہے اتنی دیر اس کو اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کسی نے ایک جیب میں پیسے رکھے اور دوسری جیب میں تلاش کرنے لگا, اور جب نہ ملے دوسری جیب میں تو پریشان ہوا. تو اتنی دیر جو اس کی پریشانی میں گزری ہوتی ہے اللہ اس پر بھی مومن کو اجر دیتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا اجر دیکھیں نا, اولاد جیسی چیز کا کھو جانا کتنا اللہ نے ان کے لیے اجر رکھا ہوگا, اور آخر میں پھر بچہ مل بھی گیا. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز, پھر جب وہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو کہا اے عزیز, مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل.
ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت کیجیے اور ہم کو خیرات دیجیے. تصدق علینا، کہاں وہ حال تھا تکبر کا کہ نحن عصبہ، ہم اتنے طاقتور. تو بات کیا ہے کہ برے حالات میں تو سبھی جھک جاتے ہیں. خوبی انسان کی اس وقت ہے جب اچھے حالات میں بھی جھکا رہے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. کیا گزری ہوگی سوچیں یوسف علیہ السلام کے دل پر، اپنی آئیڈینٹی چھپا نہ سکے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے. یہ جاہل اس طرح نہیں آ رہا جیسے ہم جاہل کہتے ہیں کسی کو برائی کے طور پہ. جاہل عربی میں آتا ہے حلم کے مقابلے میں. جذباتی ہونے کو جہل کہا جاتا ہے یا اممیچور ہونے کو جہل کہا جاتا ہے. تو جو بات بھی کہہ رہے ہیں تو تانے کے طور پہ نہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے دیا کہ تم لوگوں کو دراصل پتا نہیں تھا نا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس حالات میں تم نے وہ کام کیا. قالو بولے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اگر آپ میں سے کسی کو آپ کے رشتہ داروں نے ستایا ہے یا کوئی اور آپ پہ تکلیف صبر آزمائش پڑی ہے، اس آیت کو آپ بس ورد کریے، اس کا کہیں لکھ کے لگا لیجئے، بار بار اس کو دیکھتی رہیے کہ جو تقوی اور صبر سے کام لے اللہ اجر ضائع نہیں فرماتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے. قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کیا شان ہے! معاف کرنا تو اس وقت ہے جب انسان قدرت پا جائے اور پھر معاف کر دے. یہ ہے نا اعلیٰ ظرف ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے رہنے والوں سے یہی بات فرمائی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو. فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے یعنی جو کنعان میں تھے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. اب آپ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے چند میل کے فاصلے پر تو والد کو خوشبو نہ آئی، اور اب سینکڑوں میل سے ابھی قافلہ چلنا ہی شروع ہوا تو والد کو خوشبو آ گئی. تو کمال اس میں کس کا ہے؟ کمال اس میں نبی کا اپنا نہیں ہے، ان کی کوئی اپنی ذاتی کوشش اس میں شامل نہیں ہے. یہ اللہ کا اپنا قانون، اللہ کی اپنی مرضی. جس کو چاہے جو طاقت جس وقت دے دے، جتنی دے دے، یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. یہ اس میں نعوذ باللہ پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب رسول جو ہیں وہ عالم الغیب ہو گئے یا تقدیروں کے مالک ہو گئے یا وہ با اختیار ہستیاں بن گئے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے فیصلوں میں شامل ہو گئے، یا اب ہم دعائیں ان سے مانگنی شروع کر دیں. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو پھر دلالم بعیدہ والی چیز ہو جائے گی، گمراہی میں ہم پڑ گئے. جو چیز جتنی بتائی گئی ہے اگر ہم اس تک پہ قناعت کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اللہ نے نہ چاہا جب یوسف کنویں میں ہے تو ان کو خوشبو آئے، نہ آئی. اللہ نے چاہا اب آ جائے، آ گئی. اللہ کی مرضی، جو چاہتا ہے کرتا ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ تو ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیٹے نہیں کہہ رہے، بیٹے تو قافلے میں ہیں، یہ پیچھے ان کی بیویاں اور ان کے بچے ہیں. یاد رکھیں کہ جس طرح بیٹے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں